बहुत से वसवसे आते हैं ना, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं सोच रही थी कि किस तरह अल्लाह की तौफ़ीक से आज हम यहाँ पे आए हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। ये बताइए कि आप में से कोई ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास है? 1 टाइप कीजिए, अगर आज पहली मर्तबा आप इस क्लास में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सिस्टर उस्मा है, सिस्टर लीना, समिया, बारकल्लाह फ़ीकुम, माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया क्योंकि ख़्याल आता है ना कि हम क्यों कोई किताब पढ़ें ना, तो अल्लाह ताला क्या देखते हैं? अल्लाह ताला इंसान की शक्लें और माल नहीं देखते तो कौन-सी 2 चीज़ें देखते हैं? इंसान के अमाल देखते हैं और कौन-सी चीज़ है जिसको देखते हैं? दिल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दिलों पे काम कर रहे हैं और मैं सोच रही थी कि कुरान पाक है ना जो दिलों को साफ करता है, कुरान जब ज़िंदगी में आता है तो हमारी अमाल बदलते हैं। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आब ज़मज़म से धोया गया था? कोई वाक़या याद है आपको? तो सुभान अल्लाह इंसान का अल्लाह अल्लाह ताला इंसान का दिल देखते हैं ना, और दिल देखने के बाद क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान ने उतरना था तो उसको आब ज़मज़म से धोया गया। आज हम लोग ये बात ना थोड़ी-सी समझते नहीं हैं कि कुरान के लिए दिलों की सफाई जो है कुरान भी करता है, लेकिन कुरान को लाने के लिए भी सफाई की ज़रूरत है। है ना ऐसी बात? इसीलिए तो आप देखें कि जब हम इनकी किताब में कोई जुमला पढ़ते हैं तो फ़र्क पड़ता है ना? जब आप पढ़ने के बाद कुरान की आयत को पढ़ते हैं तो लगता है ना, हम सब ने ये तजुर्बा करके देखा है ना कि वो आयतें हमें ऐसा लगता है कि आज हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सालेहीन का साथ कितना ज़रूरी है ना। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला ने हमें ये साथ अता किया है, और अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ लोग कुरान पढ़कर भी जब उनका अमल नहीं बदलता तो पीछे वजह क्या होती है ना? क्योंकि असल मकसद तो ये है कि हम अपने रब को पहचानें। लेकिन जी, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है, और फिर आप देखें कि ये जो हमारे मोहम्मद बिन इब्राहीम बिन अब्दुल्ला तवेजरी, हम कितने मज़े से इनका नाम लेते हैं और ये कितनी हमारी बुज़ुर्ग हस्ती हैं ना, ये 90 प्लस है ना, तो कितने आराम से हम इनकी किताब में से जब चीज़ें पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि जो इंसान कुरान का साथ जिसका होता है ना, उसकी बातों में, उसके जुमलों में दरअसल पीछे कुरान की ही बात को बता रहा होता है। आपने बहुत मर्तबा उनकी बातें जब सुनी, तो कैसी दिल में उतरती हैं ना, क्योंकि वो साहिब कुरान है, वो स कुरान पाक को पढ़ने वाले हैं। उन्होंने इतने साल कुरान को पढ़ा, और आप सोचिए कि जिनकी इतनी ज़्यादा उम्र है और वो भी कुरान के साथ, तो कितना फ़र्क पड़ता है ना। तो ये बहुत अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने ये हमें साथ दिया और उस्ताज़ा ने इस अरबी को हमारे लिए आसान कर दिया। जो लोग आप नए आए, आपको फ़िक्र तो नहीं होगी हो रही कि आप अरबी कैसे पढ़ेंगे? आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये अरबी जो है वो आपको ना सिर्फ़ इंशाल्लाह समझ आती जाएगी, बल्कि आपने देखा होगा कि बहुत सी किताबें जो उस्ताज़ा पढ़ा रही हैं, तदब्बुरुल कुरान जो है, और फिर उसके बाद लिल हयात सईदा, ये सारी जो बुक्स आपने देख रहे हैं कि वो पढ़ा रही हैं, कितनी ज़बरदस्त है ना, और हमें भी ट्रेन कर रही हैं कि हम भी अरबी से थोड़े फ़ेमिलियर होते जाएँ ना। तो इंशाल्लाह आज हम अपनी थोड़ा-सा सिस्टर शाज़िया से भी कुछ मोटिवेशन लेंगे, और ये बताइए कि जो नए लोग आए हैं, उनको किसी ने ये बताया है या उन्होंने ये फ़िक्र कुलूब के लेक्चर सुने थे? आप लोगों ने लेक्चर सुने थे, या आपको किसी ने मोटिवेट किया है, किसी ने कहा है कि ये क्लास लें? जी, किसी ने आपको बताया। जी, सिस्टर शफ़क़, लेक्चर सुने हैं। जी, सिस्टर लीना, आपने देखा होगा ना जब आपने लेक्चर सुने होंगे तो आपको क्या लगा होगा कि ये मुझे ज़रूर करनी है, ऐसा ही था ना? आपको ऐसे लगा कि इसके अंदर जो बातें हैं वो हम ढूँढ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह,
ہم اچھا جی، سسٹر لینا نے 4 سال پہلے یہ کی تھی، ٹھیک ہے بالکل، ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے آج کی کلاس شروع ہونے کی؟ لاسٹ ٹائم کے لیکچر کا آپ کسی کو کوئی یاد رہ گیا کہ ہم نے آخری بات کیا کی تھی؟ کوئی بتائے گا کہ ہم نے لاسٹ جو ختم کیا تھا، کوئی آپ کو ایک جملہ یاد رہ گیا ہو، کوئی ایک ایسی بات یاد رہ گئی ہو؟ کسی کو یاد ہے کہ استاذہ نے یہ بات کہی تھی کہ فِقہ القلوب ہر ایک کو نہیں ملتا؟ کہا تھا سسٹر وہ استاذہ نے یہ بات؟ تو میں بڑی حیران ہوئی تھی نا، میں اس بات میں بڑی حیران ہوئی تھی۔ جی، کتاب آپ کے پاس ہونی سسٹر شفق بڑی ضروری ہے کیونکہ آپ انشاءاللہ اس میں جب دیکھیں گے نا بک کے اندر اعراب نہیں لگے ہوئے، تو آپ جب وہ لگائیں گے پھر انشاءاللہ آج آپ کو گرامر بھی ساتھ ہوگی، آپ کو ان چیزوں کا تو چلیں سسٹر شازیہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اب کچھ ہم ان سے موٹیویشن لیتے ہیں۔ جی سسٹر شازیہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکی سسٹر نائلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students۔ اہلاً وسہلاً مرحباً، میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں آج کے کورس میں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ایکسائٹیڈ ہیں آج کی کلاس کے لیے؟ الحمدللہ الحمدللہ، چلیے ماشاء اللہ، اللہ مبارک۔ چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو انہوں نے فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا اس کورس کے لیے، یعنی پہلے انہوں نے فقہ القلوب نہیں کیا ہوا؟ اچھا عظما آپ نے، اور لینا، ٹھیک ہے، شفق، اچھا ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا موٹیویشن تھی آپ کے اندر اس کورس کو جوائن کرتے ہوئے؟ یعنی کیا آپ نے سوچا، کیا آپ کے جیسے دل میں ہے کہ اس کورس میں آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہوتا ہے نا کسی کورس کو ہم جوائن کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوچ ہوتی ہے کہ اس وجہ سے میں اس کورس کو جوائن کرنا چاہتی ہوں، دلوں کی سمجھ، شاباش۔ اور اب دیکھیں کہ فقہ القلوب جو ہے نا، یہ ہے ایک تربیت اور تزکیہ کی کتاب ہے، اور آپ اس کو اگر اور زیادہ ان ڈیپتھ سمجھنا چاہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ہدایت کا جو سورس ہے نا وہ ہمارا دل ہے، اور اگر انسان کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اصل میں جو خرابی ہے وہ دل سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جب انسان اپنے دل کی ہیلتھ کی اور دل کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفائی کی فکر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان غالب آ جاتا ہے، خواہشات غالب آ جاتی ہیں، مختلف اور نیگیٹو چیزیں غالب آ جاتی ہیں، اور پھر انسان اصل رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنا، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا لیول ہے فقہ القلوب کا، یہ تو بگنرز کے لیے بہت ہی زبردست ہے، خاص طور پر ان سارے لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا کورس جوائن کریں جو ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے۔ اور اس جو ہمارا یہ والا لیول ہے، اس میں الحمدللہ ہم سارے جو بنیادی عقائد ہیں نا ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ عقائد سٹارٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان سے، اور انشاءاللہ عقیدہ تقدیر تک ساری جو ایمانیات کی اقسام ہیں وہ سب آپ اس میں کور کریں گے الحمدللہ۔ بالکل، یہ کتاب جو ہے وہ ایک اور جو اس میں بہت ہی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ ساری باتوں کے دلائل نا قرآن اور سنت سے لے کر آئے، اور پھر بہت ہی ان کا
ان ڈیپتھ انالیسز ہے ہر چیز کے بارے میں. یعنی جب وہ دنیا کی ایگزامپلز دیتے ہیں تو ہم اتنا ایک دم سے ریلیٹ کر لیتے ہیں، ہاں ایسا تو ہوتا ہے، ایسا تو واقعی محسوس ہم کرتے ہیں، یہی چیزیں تو آج کل پائی جاتی ہیں. یعنی ایک بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کا ویوڈ امیجنیشن ہے، اور جس طرح انہوں نے ان کو پین ڈاؤن کیا ہے وہ بہت ہی دل اور دماغ کو کھول دینے والی باتیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. علم کیا، علم کی جو ایک بلیسنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پہ رحمت ہے نا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، کہ یا اللہ آپ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل و کرم اور رزق کشادہ کر دیں، آمین. اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلاسیکل عربک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ دیکھیں فقہ القلوب کی کتاب جو ہے نا یہ عربی میں ہے، اور الحمدللہ چونکہ ہم میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ بہت سالوں سے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تو ایک جو ہم نے اپنے اندر ایک چینج فیل کی وہ یہ ہے کہ اب عربی کی کتابیں نا دیکھ کے ڈر نہیں لگتا. یعنی پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا، کسی بھی فورن لینگویج کی بک کو آپ دیکھیں تو آپ کو ہوتا ہے اچھا یہ تو میری زبان نہیں ہے، یہ تو مجھے پڑھنی نہیں آتی، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اور عربی کے معاملے میں یہ تھا کہ کوئی بھی جیسے میں اپنا آپ کو بتاؤں تو اگر میں دیکھتی تھی کوئی دعاؤں کی بک ہے، یہ قرآن کی بک قرآن ہے، تو وہ تو مجھے ایزی لگتا تھا. لیکن ویسے جو عربی کی کتابیں ہوتی تھیں وہ دیکھ کے تھوڑا سا ایسے لگتا تھا اچھا یہ تو میں نہیں پڑھ سکتی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں ہم آپ کو عربک ریڈنگ بھی کروائیں گے تاکہ آپ تھوڑا سا آپ کو پڑھنا بھی آئے، ریڈنگ اس کی عربی کی. اور دوسرا یہ کہ آپ کو تھوڑی بہت گرامر بھی پڑھائیں گے، تاکہ کیونکہ گرامر بھی نا بہت ہیلپ کرتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عربک لینگویج کے انڈرسٹینڈنگ میں. اور ساتھ ہی یہ کہ جب آپ کو گرامر سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کے لیے حرکات لگانی بڑی آسان ہو جاتی. اب دیکھیں نا اگر آپ کو حرف جر آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہے. آپ کو مضاف مضاف الیہ آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے مضاف مجھے کون سی حرکت ڈالنی ہے، مضاف الیہ پہ کون سی ڈالنی ہے. تو ایسی ساری باتوں کی ہم آپ کو انشاءاللہ ریویژن کرائیں گے اس کورس میں، تاکہ آپ کی گرامر بھی تھوڑی فریش اپ ہو جائے اور آپ کی جو عربک ریڈنگ ہے اس میں اور زیادہ انشاءاللہ بہتری آئے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان والوں کے دل کیسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ بے شک مومن لوگ یعنی ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. کیا میرا دل کانپتا ہے اللہ کا ذکر سن کے؟ اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کورس انشاءاللہ آپ کو ایک ڈیپ انالیسس کا موقع دے گا کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہی اللہ کا کلام پڑھ کے میرا ایمان بڑھتا ہے، میرے دل میں ایک جنبش ہوتی ہے، اور پھر میرا اللہ پہ توکل و بھروسہ بڑھتا ہے یا نہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے خاص طور پر اگر دل کی حالتوں کے بارے میں ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی تلاوت اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں، یہ سب انسان کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بات بھی سن رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی سن رہا ہے، بہت ساری نشانیوں کے بارے میں اسے بتایا جا رہا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو پھر یہ تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں، نیک مجالس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور ہوگا اس میں، اور پھر یہ ساری چیزیں دھندلاتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ، اور پھر انسان عمل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. ہم بعض اور ریلائز نہیں کرتے کہ میں نمازوں میں کیوں پابند نہیں ہوں، یا یہ کہ جیسے
کیوں نہیں میرا دل جو ہے اس میں کچھ ہوتا جب میں قرآن کی تلاوت سنتی ہوں؟ کیوں قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے میں دنیا کی باتیں کر رہی ہوں؟ تو ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ تلاوت لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنی باتیں اور گپ شپ اور فون بھی اٹینڈ ہو رہے ہیں، پیچھے تلاوت لگی ہوئی ہے۔ یعنی تلاوت تو ہمیں اس لیے سننی چاہیے کہ ہمارا عمل بہتر ہو، ہمیں ریمائنڈرز ملیں، ہم دین میں ترقی کریں۔ اور اگر تلاوت بھی سن رہے ہیں اور پھر بھی ہماری دنیا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگی تو اس کا مطلب ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمارا ایمان لو ہوتا ہے نا، تو ہمارے لیے نماز ادا کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، نیکی کے کام کرنا، یہ سب مشکل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے تو آپ دیکھیں فقہ القلوب کو پڑھنا ضروری ہے، اس کتاب کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ہر عمل کو ایک میننگ دے سکیں۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں ایک سکون اور خوشی ملے، جب ہم لوگوں کی مدد کریں تو اس لیے نہیں کہ اس کو بھی کل کرنی چاہیے یا میرا اس پہ احسان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں اور نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے والے ہوں۔ اور آپ دیکھیں انشاءاللہ آج جو آپ کا فرسٹ چیپٹر ہے فقہ ایمان باللہ، تو اس میں آپ اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اور اتنی زبردست اگزامپلز ہیں، اتنے زبردست دلائل ہیں جو آپ کو واقعی سوچنے پہ مجبور کر دیں گے، اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ کیا واقعی ہی میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے؟ کیا میں یہ سارے ایمان کے تقاضے پورے کر رہی ہوں؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر انسان کا نیک کاموں میں دل نہیں لگتا تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے اپنے دلوں کی خوبصورتی پہ، اپنے دلوں کو اس لیول پہ لانا کہ واقعی ہی ہم کہہ سکیں کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارا ایمان اور عمل بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا صحابہ کرام کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ وہ اتنے زخمی جنگ سے آئے اور اتنے تھکے ہوئے تھے، نڈھال تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ حکم آیا جنگ کا اور سب تیار ہو گئے۔ یعنی آپ امیجن کریں، میں تو وہ جو واقعہ آتا ہے نا صحابہ کا، اس کو سن کے میں ہمیشہ سوچتی ہوں جب انسان حج سے واپس آتا ہے تو کتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہم، اور اتنے ہم جس کو کہتے ہیں نا بیٹن اپ ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اب میں نا کچھ دن تو میں نے بالکل ریلیکس کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور پھر آپ کو کہا جائے کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ نیکی کا موقع ملے اور انسان اس میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے تو اصل میں یہ ایمان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اگر کتابیں ہیں تو کتابیں کھول لیجئے۔ آپ کا اگر جو اسٹوڈنٹس اس لیول میں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ہم لوگ بک 6 اور 7 انشاءاللہ اس لیول میں پڑھیں گے۔ بک 6 میں کچھ حصہ ہے جو کور کروایا جائے گا، اور باقی بک 7 انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جن اسٹوڈنٹس کے پاس آلریڈی جیسے پچھلا لیول بھی ہے تو آپ لوگ پھر اپنی بکس کھول لیجیے، اس میں جو فقہ ایمان باللہ کا چیپٹر ہے اس کو نکالیے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کتاب کو کہ استاذہ جیسے لائن بائی لائن عربی اس کی پڑھیں گی تو آپ غور سے اس کو سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ دیکھیں کہ آلموسٹ 1 ایئر کا آپ کا کورس ہے، اور اگر آپ کی عربک کی لسننگ اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریڈنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور ہر ویک آپ کو کلاس سے پہلے انشاءاللہ سسٹر نائلہ ریڈنگ کی پریکٹس کرایا کریں گی۔ عربک ریڈنگ کا ایک پیسج ہوگا جو ہم آپ کو ہر ویک اسائن کریں گے، صرف ایک پیراگراف، اور پھر آپ نے اس کو جیسے ریڈنگ اس کی کرنی ہوگی، اس کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ اور آپ امیجن کریں اگر ہمارے اس کورس میں 40 کلاسز ہیں تو اگر آپ 40 کلاسوں میں 40 پیسجز پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ کس قدر آپ کی عربک کی ریڈنگ میں روانی آ جائے گی۔ اور جو یہ سسٹر رانا پی ڈی ایف دکھا سکتے ہیں ابھی بک کا، میں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا بتا دوں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ
ग्रामेटिकल एनालिसिस, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जब उसी चीज़ को आप ग्रामेटिकली भी देखेंगे। फिर साथ-साथ इंशाल्लाह इस कोर्स में हम आपके लिए एक एक्टिव टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाएँगे, जिसमें आपको ना यही सारी अरबिक रीडिंग की, कॉम्प्रिहेंशन की एक्टिविटीज़ दी जाएँगी। ठीक है? तो आप सब रेडी हैं फिर? सिस्टर राना प्लीज़ आप पीडीएफ दिखा दीजिए। ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा-सा मैं पैटर्न बता दूँ कि उन्होंने नोट्स किस तरह से लेने हैं इंशाल्लाह। आप लोग एक तो ये है कि जिनके पास बुक्स नहीं है अभी तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने पास नोटबुक में नोट करते जाइए और जिनके पास बुक्स हैं इसमें आप देखें इस तरह से होगा जैसे कि अगर आप इसका स्टाइल भी देखें ना बुक का तो कैसा है कि कुरान मजीद की आयत है। अच्छा, आप में से जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी हमें जॉइन किया, आप लोगों ने तालीमुल कुरान किया हुआ है? ये कुरान का तर्जुमा आता है आप सबको? चलिए माशाल्लाह, एक्सीलेंट। फिर तो आप कह लें कि आपको 70% तो ये बुक आराम से समझ आ जाएगी, क्योंकि 70% तो इसमें कुरान मजीद की आयत है। तो अब आप देखिए जैसे ये है कि अल्लाह पर ईमान क्या होता है, फिर उसके ये दलाइल कुरान से इन्होंने दिए हैं, फिर उस्ताज़ा जैसे इनका तर्जुमा, इनकी इनकी हम तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद ये आप देखें कि नीचे फिर ना वो मुख्तलिफ दलाइल हमें बताते हैं। तो ये जो अरबी है ना ये वाली, इसको फिर आप लोगों ने कोशिश करें कि जिन अल्फाज का तर्जुमा आपको आता है उसको स्किप कर दें। जैसे आप देखें अल्लाह तबारक व तआला खलकल इंसान फी अहसनी तक़वीम, ये सारे कुरान के ही अल्फाज हैं। लेकिन जो भी आपको नया लफ्ज़ लगे ना उसका नीचे तर्जुमा लिख लें। जैसे अगर सलासा अवान ये आपको नया लग रहा है तो इसके नीचे तर्जुमा इसका लिख लें, क्योंकि उस्ताज़ा एक-एक लफ्ज़ का तर्जुमा करेंगी आपके लिए। तो जो जैसे अगर आप लोग क्लास से पहले ना एक दफ़ा इस लेसन को देख लें, जैसे मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं इस तरह पढ़ती हूँ इसको कि क्लास से पहले मैं एक दफ़ा सारा लेसन देख लेती हूँ और जिन अल्फाज का मुझे तर्जुमा आता है ना वो मैं लिख लेती हूँ। जैसे आप देखें आनियता कनियारा लित्ताम हमें आता है, शराब आता है, फिर मादा यानी मैदे को कहते हैं स्टमक को, फिर इसी तरह हिया का तर्जुमा वा का हमें आता है। तो जो-जो आपको नहीं आते तो उनको आप हाइलाइट भी कर सकते हैं और जो आपको आते हैं आप उनको जैसे पहले से भी तर्जुमा लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आप देखना आपका कितना जल्दी आप ना इस कोर्स के साथ सेटल हो जाएँगे। ठीक है? रेडी हैं सब फिर? चलिए, चलिए शुरू करते हैं फिर। किताब है हमारी फ़िक़्हुल क़ुलूब और इसमें हमारा चैप्टर है फ़िक़्ह अल ईमान बिल्लाह, उस्ताज़ा फ़रहत हाशमी से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अहलन व सहलन मरहबा। इंशाल्लाह अब हम लोग जैसे कि शाज़िया ने कहा कि 1 साल का ड्यूरेशन का कोर्स है, अप्रॉक्सिमेटली अप एंड डाउन हो सकता है। तो हम साथी हैं अब इंशाल्लाह इस सफ़र में एक-दूसरे के। दुआ कर लेते हैं, उसके बाद आज का हम पहले पैसेज देखेंगे और फिर इंशाल्लाह हम उस्ताज़ा को सुनेंगे, ठीक है? ताकि थोड़ा-सा आप टेक्स्ट के साथ फ़ैमिलियर हो जाएँ और आपका फ़ोकस थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए, फिर हम उस्ताज़ा को इंशाल्लाह सुनेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। आप लोगों के पास स्क्रीन शेयरिंग क्लियर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं? लाइक आपने आपके सामने है, कोशिश कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फ़ीकुम। अच्छा, मुश्किल तो नहीं लग रही? पुराने लोगों को तो नहीं लग रही होगी, लेकिन जिन्होंने नए-नए ऐड किया है, वो थोड़ा-सा कभी-कभी देख के फ़ील होता है ना कि व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग हमारे सामने खुल गई है और
نہیں ٹھیک ہے، ہم ایسے کریں گے، پہلے ہم جو ہے تھوڑا سا اس پیسج کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی سہولت کے لیے جو آج کا پیسج ہے اس میں سے ہم نے ایک جو پک کیا ہے اس کے اعراب لگا دیے، اس کے اعراب لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ایسے کرتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ہم تھوڑا سا چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم واقعی اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ صحیح ہے؟ اچھا جی، یہ بتائیے گا، پہلے تو الحمدللہ قرآن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سب کے ساتھ بہت اچھا ایک احسان ہے اور بہت اچھا معاملہ ہے کہ ہم قرآن کو چونکہ بچپن سے پڑھے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہم الحمدللہ بغیر اس کے کسی بھی ڈیفیکلٹی کے اس کو آیتوں کو ایزیلی پڑھ لیتے ہیں۔ تو قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، اسکپ کر دیں۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا پیسج اب دیکھیے گا، ہم پہلے اس پلین ٹیکسٹ پہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو جہاں پہ ہم نے حرکات لگائی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ پہلا لفظ ہم پیراگراف سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کلیئر ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ جو ہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ کیا کس کیٹیگری میں آپ اس کو ڈالیں گے؟ اچھا، اور کیا اس کی آخری حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم جب اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آخری حرکت کیا ہوگی؟ بارک اللہ فیکم، ان کے سارے اسم بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتے ہیں تو ہم اس پہ دمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور کیونکہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، لفظ اللہ سے پہلے کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی عامل نہیں ہے جو اس کی حرکت کو چینج کرے، تو ہم بغیر اس کے کسی اسٹرگل کے ہم کر لیں گے اللہ۔ اچھا، اب اللہ ہم نے کہا اللہ تعالی کا یہ اسم ہے، آگے ہے تبارک، تو میں نے بول دیا اس کی حرکت، تو تبارک۔ اب اللہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے وہاں پہ ہم کا کے اوپر فتحہ پڑھ رہے ہیں۔ پیج جو پی ڈی ایف کا ہے میرے پاس، جی آپ لوگوں کے پاس 89 ہے، بک پیج 689 ہے، کیونکہ تمام ضمائر مبنی ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ اس کے ساتھ آ جائے گی وتعالی۔ اچھا، خلق کا کیا ہے؟ فعل ہے، تو الانسان اللہ تعالیٰ ہے، اسم میں آگے فعل ہے، اور بارک اللہ فی مفعول۔ مفعول کا کیا ہوتا ہے اعراب؟ منصوب، خلق الانسان۔ اچھا، فی جر، اس کے بعد جو آ رہا ہے کیا کرے گا؟ حرف جار اپنے بعد میں آنے والے کو مجرور کر دیتا ہے، فی احسنی تقویم، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے۔ انسان مفعول ہے، اس کی صفت آ گئی، اس کے بعد وخلق فیہ، اگین فعل ہے، اس کا حرف جر ہے، ضمیر ہے، ثلاث اوان۔ اچھا، یہاں تک تو آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ جی، مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور جب مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ وہ جو ہے مضاف مجرور ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ پڑھنے میں تو آپ کو کوئی الحمدللہ مشکل نہیں ہوئی، اور پتہ چل گیا کہ حرکات ہم نے کس طرح دیکھنی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح آپ انشاءاللہ سارا کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اب اگلا لفظ کیا ہے؟ اس پہ کیا حرکت لگائیں گے؟ گیس کریں آپ لوگ۔ مرفوع۔ اچھا، کیسے ہم نے گیس کیا؟ اب اس میں کوئی علامت تو ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چل رہی، حرکات ہیں نہیں ہے، تو ہم کیسے گیس کریں گے کہ یہ اسم ہے؟ ماشاءاللہ جن لوگوں کو تو پتہ ہے وہ تو انہوں نے جلدی سے کہہ دیا اسم ہے، لیکن نئے لوگ جو ہیں وہ ایک دم پریشان نہ ہوں۔
میننگ سے بھی یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو میننگ آتے ہیں تو آپ اس سے گیس کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. ادروائز جو یہ گول تا ہے نا، سم ٹائمز یہ بھی اسم کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آنیتو آگے یہ ہے لام، اور طعام فعل ہے، کھانا ہے، اس سے پہلے حرف جار آ گیا تو للطعامی. اب چونکہ یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، عطف سے کمپاؤنڈ ہو رہا ہے، تو دونوں کا اعراب سیم ہوگا، للطعامی والشرابی. اچھا، اب ایسے کرتے ہیں، آپ کو دوسری سلائیڈ دکھا دیتے ہیں جہاں پہ پورا پورا وہ دیا ہوا ہے. چلیں، آپ کو نئی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ الحمدللہ. چلیں، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں آج کا جو ہمارا پیسج ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی خلق الانسان فی احسن تقویم وخلق فیہ ثلاث آوان آنیۃ للطعام والشراب وہی المعدۃ. اچھا بتا، اب آپ لوگوں کے پاس کلیئر ہے سلائیڈ؟ الحمدللہ، صحیح. تو اس طرح تو آپ کو مشکل نہیں فیل ہو رہی نا، بہت آسان ہو گیا. اچھا، اب بار بار اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا تو چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. اب ہمیں پتہ چل گا آنیہ تو اسم ہے، آنیہ تو للعلومی، اگین حرف جر آ گیا، اس نے مجرور کر دیا، والمعارفی، پھر سیم پیٹرن پہ چلا، وہی العقل. اب یہ ال سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا ہے، یہ بغیر حرکت نہیں ہے لیکن ال انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ اسم ہے، ناؤن ہے. الحمدللہ. وعانیتن اگین اسم ہے، حرف عطف ہے اس سے پہلے، للایمانی حرف جار مجرور ہے اور یہ مرکب بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگوں کو زیادہ تو نہیں فیل ہو گیا کہ پہلے دن ہی ہمیں اتنی ساری گرامر کی ٹرمینالوجی بتائی جا رہی ہے؟ گڈ ہے، ٹھیک ہے. والتوحیدی، التوحید کیا ہوگا؟ یہ بھی اسم ہے. اچھا، اب یہ جو ہے توحید مجرور کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل حرف جارہ کی وجہ سے، وہی القلب. القلب، اور دیکھیں موسٹلی 3 چیزیں آپ کو کامنلی نظر آئیں گی. کیا کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، فعل ہوگا، اور حروف ہوں گے جو کہ عامل کا کام کریں گے. اچھا، اگر ہم جملے کی کنسٹرکشن پہ جائیں گے تو فعل ہوگا، فاعل ہوگا اور مفعول ہوگا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ فاعل ہوگا، مفعول نہیں ہوگا لیکن فعل ہوگا، کبھی مفعول ہوگا، فعل نہیں ہوگا. تو تھوڑا سا کیا کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کریں گے تو پہچان ہو جائے گی. اچھا، وَجَعَلَ، اب بتائیے جعلہ کیا ہے؟ فعل ہے. سبحانہ، اچھا اسم تو اس کے ساتھ جو یہ آ رہی ہے نا ضمیر آ رہی ہے تو ضمیر کی شکل میں ہے. سبحانہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ سبحانہ کس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کمال الانسانی بتکمیل ہذہ الثلاث، یہ جو اوپر ہم نے کیا نا تو ان 3 کی طرف اشارہ ہے، بہذہ الثلاث. فکمال الاولی باکل الحلال الطیب، وکمال الثانیۃ بمعرفت علوم الانبیاء، وکمال الثالثۃ بالنظر فی الآیات والکونہ والآیات الشرعیہ. تو اللہ تعالیٰ
نے کیا کیا انسان کے لیے جو بنا دیا. انشاءاللہ بھی آپ استاذہ کے ساتھ یہ پورا ٹرانسلیشن کے ساتھ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. اچھا کمالہ کیا ہے؟ صفت ہے کس کی؟ نہیں 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 دیکھیں غور کریں. فعل ہے ٹھیک ہے، فاعل ہے، صفت موصوف یہ کمپاؤنڈ ہو گیا. کمال الانسان یہ انسان کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے جی. اور کبھی کبھی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس چیز کو مقدم کر دیا جاتا ہے، صفت کو یا اس کا جو فعل ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی جو کریکٹرسٹکس آ رہی ہے. بتکمیلی، اب با کی وجہ سے با کیا ہے؟ حرف جر ہے. جی مضاف بھی ہے. بتکمیلی با حرف جر ہے اور اس نے مجرور کر دیا ہذہ الثلاث. فکمال الاولی، اب یہاں پہ بالکل اوریجنل فارم میں آ گیا. بعقلی، اب با نے کیا کیا؟ عقل کو مجرور کر دیا اور اس نے آگے اب کھانے کی صفت ہے حلال اور طیب، تو وہ صفت کیا ہوتی ہے؟ موصوف کو فالو کرتی ہے، تو وہ سارے کے سارے مجرور ہو گئے. پھر کمال ثانیت، اب با پھر آ گیا، اس نے کیا کیا؟ معرفت کو مجرور کیا، جر دے دی. اور علوم الانبیاء یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، معرفہ کے ساتھ، اور یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے. علوم الانبیاء یہ کمپاؤنڈ ہے، یعنی علم کا جاننا نبیوں کے، تو یہ ایک کمپاؤنڈ انٹو کمپاؤنڈ بن رہا ہے یہ، تو اس لیے سارے کے سارے وہ مجرور ہو گئے. انشاءاللہ آگے ہم زیادہ اس کو الیبوریٹ کریں گے تو آپ کو آ جائے گا. وَكَمَالُ الثَّالِثَةِ بِالنَّظْرِ فِي الْآيَاتِ وَالْكَوْنِيَةِ وَالْآيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. اچھا جی. والایمان، ایمان کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. کس طرح پتہ چلا؟ ال کی وجہ سے ٹھیک ہے. اور چونکہ واو عطف کا آ رہا ہے اس لیے اس نے اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں کیا، وہ اپنی اوریجنل فارم میں ہے. اور جب ال آتا ہے تو تنوین نہیں آتی، اگر ال نہ ہوتا تو پھر ایمانن ہوتا، لیکن ال کی وجہ سے کیا ہے؟ اعراب ہلکا ہو گیا. والایمان قلب الاسلامی، قلب الاسلام مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے الاسلامی کیا ہے؟ اس نے جر لے لی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. اگر ہم اس کو اوریجنل فارم میں دیکھیں تو یہ کیا ہوگا؟ القلب الاسلام. اگر ہم اس کو نارمل اس میں دیکھیں، لیکن چونکہ قاعدہ یہ ہے قلبن ہوگا اگر ہم اس کو نارمل دیکھیں. جب مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے تو اعراب ہلکا ہوتا ہے اور ایک جو ہے حالت جر میں چلا جاتا ہے. وَلُبُّهُ، آپ لوگ میرے ساتھ فالو کر رہے ہیں؟ زیادہ تو نہیں ہو گیا آپ لوگوں کے لیے؟ کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا ہیوی ہو گیا ہے؟ نئے لوگ بتائیں، جو نئے لوگ ہیں نا، پہلی دفعہ کورس لے رہے ہیں، وہ لوگ بتائیں پلیز. لٹل اوکے چلیں ہم یہیں پہ بس ایک مکمل کر کے جملہ یہاں پہ چھوڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. والایمان قلب الاسلام ولبہ، اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان کی کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے. والیقین قلب الایمان ولبہ، تو یہ والیقین اگین اسم آ گیا ٹھیک ہے، پھر آگے اس کی کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں. تو یہاں تک ہم چھوڑتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے جب آپ ابھی کلاس استاذہ کے ساتھ شروع کریں گے اس کی ریڈنگ اینڈ اس کی ٹرانسلیشن. میں نے آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن اس لیے نہیں بتائی کہ آپ استاذہ کے ساتھ کریں گے. اب یہاں تک کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی
مشکل ہے یا سمجھ نہیں آئی یا مجھے یہاں پہ کہیں کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جو ٹوٹل ہماری گرامر ریوالو اراؤنڈ ہوگی نا وہ اسم فعل اور حرف کے، اور اسی میں ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، جو نسبت شو کرتے ہیں، نسبت چین کسی کی پوزیشن شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا میری کتاب، میری کتاب، میرا گھر، میری کلاس، تو یہ کیا ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہو رہا ہے. یعنی دو اسم ہے، ایک آنر ہے اور دوسری اس کی پوزیشن میں ہے. دو اسم، ایک جو ہے اس دوسرے اسم کو اپنی پوزیشن میں لے رہا ہے، نسبت شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قاعدہ کیا ہے، مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب جو ہے حرکت نہیں ہوتی، آپ نے یاد رکھنا ہے. نئے لوگوں کے لیے اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جب بھی ہم اعراب کی بات کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اعراب حرکت سے ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ آخری حرف پہ دمہ ہے، فتحہ یا کسرہ ہے. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ جب ہم جیسے فل آیاتی، آیاتی، آپ کہیں پہ بھی قرآن پاک میں دیکھیں آیتن کا جو پلورل ہے آیات میں ہی آتا ہے، لیکن سب جگہ وہ یہاں پہ تو فی کی وجہ سے اس میں جا رہا ہے نا، حرف اس میں مجرور ہو رہا ہے. لیکن جب فی نہیں ہوتا تب بھی وہ آیاتی ہی لکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر اس کا ہمیں اعراب جو ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مجرور ہے، کسرہ ہے، وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اعراب حرکت نہیں ہے، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اعراب کیا ہوتا ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اچھا، نئے لوگوں کے لیے اس کو بتا دیتی ہوں. انشاءاللہ ایسا ہے کہ اگلی کلاس میں آپ کو چھوٹی سی ڈیفینیشنز کا ایک کلپ بھی میں آپ کو دے دوں گی جو بیسک ڈیفینیشنز ہیں. ایک لائن کی ڈیفینیشن ہے، آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت کا بدلنا. مثال کے طور پہ جیسے آپ ہیں تو آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بینگ اے وومن مدر بھی ہیں، سسٹر بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، لیکن ہیں آپ جو ایک پرسن. جیسے فرحین ہے تو فرحین کے ریلیشنز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، بیٹی ہیں، بہو ہیں، مدر ہیں، وائف ہیں، لیکن ہیں وہ فرحین ہی، لیکن ان کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے رشتے کے حساب سے. صحیح. اسی طرح اسم جب جملے میں ڈفرینٹ جگہ پہ آتا ہے، رہتا وہ اسم ہی ہے لیکن اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. میک سینس؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ کہاں پہ ہے سسٹر امتل؟ کون سی پیراگراف کی بات کر رہی ہیں؟ کمالو، اچھا ادھر بات کر رہی ہیں یہ والے میں. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں انسان کیا ہے، مفعول ہے نا. کلو مفعول منصوب. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ مفعول کے ساتھ آ رہا ہے، اور فکمالو یہاں پہ وہ اپنی اوریجنل حالت میں آ رہا ہے، اس لیے اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے. یہ ہم اسی لیے گرامر کریں تاکہ یہ چیز جو ہے نا، یہ بارک اللہ فی، آپ نے بہت اچھا کوسچن کیا. تو اب یہاں پہ یہ بطور مفعول کمال الانسان مفعول کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے بعد مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے، لیکن فکمالو یہاں پہ وہ اوریجنل فارم میں اس لیے دمہ کے ساتھ آ رہا ہے. اور بائی ڈیفالٹ جیسے ہر عورت بیٹی ہوتی ہے، ہر اسم مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیدائشی طور پہ ہر اسم مرفوع ہوتا ہے. الحمدللہ. یہیں پہ ہم اپنا سیشن روکیں گے، یہ ہماری ڈسکشن چلتی رہے گی. اور چھوٹی گرامر بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اس کو آپ نے بالکل بھی اپنے اوپر وہ نہیں کرنا، حاوی نہیں کرنا کہ وہ گرامر کر رہے ہیں، نہیں. ہم صرف یہ دیکھیں گے، جیسے سسٹر امتل نے بڑا اچھا اس کو آبزرو کیا کہ ایک جگہ کمال آ رہا ہے تو دوسری جگہ کمالو کیوں آ رہا ہے. بس یہی ہم نے غور و فکر کرنا ہے تاکہ
جی، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، صحیح ہے؟ چلیں آپ لوگ ایسا کریں، تھوڑا-سا اپنے آپ کو فریش کریں، 4 منٹس کا آپ کا بریک ہے، شارٹ بریک ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے لیسن کی طرف چلیں گے۔ جزاکم اللہ خیرًا کثیرا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب ساتھی واپس آ گئے؟ لگتا ہے ابھی سب بریک پہ ہی ہیں۔ جی الحمدللہ، سسٹر امتل آ گئی ہیں، سسٹر فرحین، سسٹر عثمہ، سسٹر سائمہ، سسٹر سمیہ، سسٹر شفق، الحمدللہ سب واپس آ گئے ہیں۔ آپ کو بریک کے دوران بھی یہ ساری چیزیں گھوم رہی تھیں نا دماغ میں،
اور ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے نا کہ ان الفاظ کی تھوڑی تفصیل بھی جانیں. کتنا ہم مس کر رہے ہیں نا اس کلاس کو. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم اس کلاس میں کتاب الایمان کے بارے میں پڑھیں گے اور فقہ الایمان باللہ. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے نا. ایسا ہی نا ہم سب کسی بھی لیول کے اگر مسلمان ہیں لیکن اللہ پر ایمان موجود ہے. لیکن کیا ایمان کے لیولز ہوتے ہیں؟ ایمان کے مختلف لیولز ہوتے ہیں. کیا کوئی بہت اچھے ایمان والا بھی کبھی لو فیل کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ایک ایسی حالت ہے جو کہ بدلتی رہتی ہے. اور جیسے پرندے جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے جب ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں تو اپنے پر جو ہے نا وہ جب چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ روک دیتے ہیں ان کو تو ان کا نیچے آ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اگر ہم ایمان میں اضافہ نہیں کر رہے، ہم چیزوں کو نہیں بدل رہے تو دراصل وہ اس میں کمی ہو جاتی ہے. تو بڑی خوبصورت آج آپ کے لیے اس لیکچر میں نا ایمان کے لیولز کی باتیں ہوں گی اور نہ صرف یہ بات ہوگی کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے بلکہ وہ کھول کھول کر بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایمان کی بنیاد دراصل کیا ہے. تو بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے اور اس میں ابھی آپ جیسے گرامر بھی اس کی دیکھ رہے تھے تو آپ کو ہو رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے اور یہ کون سی چیز ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو جملے ہیں نا وہ جو بھی بات لاتے ہیں وہ کوئی انسانوں کی جیسے عام انسان بات کرتے ہیں نا، کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات. جیسے کچھ لوگ دیکھیں موٹیویشنل اسپیکرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو وقتی طور پہ موٹیویٹ کر دیتے ہیں نا، ایسی باتیں کرتی ہیں کہ آپ ان کی صحبت سے جب باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک دم سے آپ کا ایمان جو ہے نا وہ بوسٹ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا آپ کے ساتھ کہ کبھی کسی کا لیکچر سنا اور اس دن طبیعت بڑی ڈفرینٹ طرح کی ہوگی. تو آج آپ دیکھیں گے کہ موٹیویشن کہاں سے آتی ہے اور کیا چیز ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت ہمیں کھول کھول کر چیزیں بتائیں گے اور آپ کا کرنے کا کام صرف ایک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب استاذہ عربی بتا رہی ہوں تو پوری توجہ سے اس کے اعراب کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 جو آپ نے ابھی سسٹر راحیلہ سے سیکھا ہے نا وہ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ اعراب کو لگانے کی. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ نے توجہ دینی ہے کہ وہ جو عربی کی بات ہے اس کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے نا. تو بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ اپنی توجہ جو ہے وہ پوری رکھنی ہے. کوئی بھی آپ کے ارد گرد اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو آف کر دیں تاکہ پورا فوکس ہو کے آپ انشاءاللہ اس لیکچر کو سنیں گے. اور جیسے سسٹر شازیہ نے کہا نا کہ 40 لیکچرز ہیں تو اگر آپ نے انشاءاللہ اسی طرح ہر کلاس کو فوکس ہو کے سنا تو آپ دیکھیے گا کہ اس کلاس کے اینڈ تک نا آپ کی چیزوں میں کتنی تبدیلی آ چکی ہوگی. تو تیار ہے سب؟ پیج نمبر کون بتائے گا کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب نے اپنی کتابوں میں دیکھ لی ہے. آج ہم کون سے صفحہ سے پڑھیں گے؟ 689. اور آپ نے اس کے اندر اپنا مارک رکھنا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی جدھر بھی استاذہ آج اس لیکچر کو ختم کریں گی بک مارک ہونا چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کہاں سے کرنا ہے. تو سب تیار ہے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے؟ بہت ہی خوبصورت ہماری کتاب فقہ القلوب، اس کا آج کتاب الایمان فقہ الایمان باللہ استاذہ سے سمجھتے ہیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الایمان نمبر 1 فقہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کی فقہ سمجھ بوجھ کہ ایمان کیا ہوتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا
وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما سوائے اس کے نہیں، المؤمنون کے مومن، الذین وہ لوگ ہوتے ہیں، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کون؟ اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی، ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہو جاتی، ان کے دلوں میں بشاشت آ جاتی، جس سے آپ کو محبت ہوتی یا جس کا ڈر ہوتا ہے، اس کا نام بھی کوئی لے دے تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں ایک خوشی کی لہر یا پھر ڈر کی لہر دوڑ جاتی۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ مومن ہونا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا تو وہ زیادہ کر دیتی ہیں ان کو ایمان میں۔ قرآن پڑھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں مومن۔ اب اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ لیجئے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ کون ہے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز ایمان کی علامت ہوئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں مومن، اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے بندوں پر، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، چاہے علم ہو، چاہے ادب احترام ہو، چاہے مال ہو، چاہے خوشیاں، کچھ بھی جو ان کے پاس ہے وہ اس کو بانٹتے رہتے ہیں، وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ وہ دراصل سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، جتنا ایمان اتنا بڑا درجہ، ومغفرۃ اور بخشش بھی، ہوتے تو انسان ہیں، کمزوریاں ہیں ان کے اندر بھی، لیکن اللہ ان کو بخش دے گا۔ ورزق کریم اور عمدہ رزق، بہترین رزق ان کو عطا ہوگا، جزا بھی بتا دی گئی۔ وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ثم لم يرتابوا پھر شک میں نہیں پڑے، سچا پکا ایمان، وجاہدوا باموالہم اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنا جانتے ہیں، جان و مال دینا چاہتے ہیں اللہ کی خاطر، اولئک هم الصادقون یہ دراصل سچے لوگ ہیں، یہ سچے مومن ہیں، ان کا ایمان قابل قدر ہے۔ وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی جو تم اقرار کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، اس کی تجدید کرتے رہو۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل اور وہ کتاب جو اس سے پہلے اتاری، سب پر ایمان لے آؤ۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا اور جو کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ بھٹک گیا، گم گیا دور کی گمراہی میں، وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ تو ایک طرف اس بات کر دیا، دوسری طرف نفی کر دی۔ اس بات کیا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں پہلی دو آیتوں میں، اور نفی کس چیز کی کر دی تیسری آیت کے آخر میں،
کہ جو انکار کرے گا پھر وہ گمراہ شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خلق الانسان فی احسن تقویم وخلق فیہ ثلاث اوان۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو احسن حالت پر پیدا کیا، بہترین حال میں۔ وخلق فیہ ثلاث اوان، اور اس میں 3 برتن رکھے، انسان کے اندر 3 طرح کے برتن رکھے۔ آنیۃ للطعام والشراب وہی المعدۃ، ایک برتن کھانے پینے کے لیے اور وہ ہے معدہ۔ وآنیۃ للعلوم والمعارف وہی العقل، اور ایک برتن رکھا علوم اور معارف کے لیے اور وہ ہے عقل۔ وآنیۃ للایمان والتوحید وہی القلب، اور ایک برتن رکھا ایمان اور توحید کے لیے اور وہ ہے دل۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں انسان کے اندر۔ وجعل سبحانہ کمال الانسان بتکمیل هذه الثلاث، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے کمال کی تکمیل کی ان 3 چیزوں کے ساتھ۔ کھا کر جسم بڑھتا ہے، پڑھ کے عقل بڑھتی ہے، اور توحید کا اقرار کر کے اللہ کی اطاعت کر کے ایمان بڑھتا ہے، دل سکون پاتا ہے، قرار پاتا ہے۔ فکمال الاولی باکل الحلال الطیب، تو پہلے برتن کا کمال حلال طیب کھا کر ہے، اس سے وہ کامل ہوتا ہے۔ وکمال الثانیۃ بمعرفت علوم الانبیاء، اور دوسرے کا کمال انبیاء کے علوم کی معرفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ دنیا کے علوم پڑھنے نہیں چاہیے، اگر کسی نے دنیا کے علوم اور معارف پڑھے ہیں تو ابھی اس کا علم کامل نہیں ہوا۔ کمال کب ہوتا ہے؟ جب انبیاء کے لائے ہوئے دین کو بندہ پڑھتا ہے، اور حلال طیب کھا کے دراصل انسان اس کھانے کے جو سسٹم ہے اس میں کمال کو پہنچتا ہے، اصل غذا اور قوت اور پھر عمل کی قوت اور توفیق پاتا ہے۔ وکمال الثالثۃ بالنظر فی الآیات الکونیۃ والآیات الشرعیۃ، اور تیسرے کا کمال کونی آیات میں یعنی تقدیر اور کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر، والآیات الشرعیۃ، اور قرآن میں جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں، ان کو دیکھ کر تکمیل ہوتی ہے تیسرے برتن کی۔ والایمان قلب الاسلام ولبہ، اور ایمان اسلام کا دل ہے اور اس کا مغز ہے۔ والیقین قلب الایمان ولبہ، اور یقین ایمان کا دل ہے اور اس کا لب لباب۔ وکل علم وعمل لا یزید الایمان والیقین قوۃ فمدخول، ہر علم اور عمل جو ایمان اور یقین کی قوت کو نہیں بڑھاتا وہ فمدخول، وہ فساد کا باعث ہے، وہ فساد ہے، وہ بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ جو علم اور عمل ایمان اور یقین کی قوت میں اضافہ نہیں کرتا وہ پھر فساد ہی فساد ہے۔ وَكُلُّ إِيمَانٍ لَا يَبْعَثُ عَلَى الْعَمَلِ فَمَدْخُولٌ، اور ہر ایمان جو عمل پر نہیں ابھارتا وہ بھی فساد ہے۔ وَالْإِيمَانُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الَّذِي يَبْعَثُ النَّفْسَ لِتَقْدِيمِ أَوَامِرِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور حقیقی ایمان انسان کو ابھارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر چیز پر مقدم رکھے، مع المحبت والتعظیم والذل للہ، محبت اور عظمت اور اللہ کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے۔ سورۃ الحجرات کے شروع میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اپنی عقل کو ان سے آگے نہ رکھو، ان کی باتوں کو خوشی سے سکون سے قبول کر لو۔ تو اس پیج سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جو شک سے خالی ہو اور یقین کے ساتھ انسان اللہ کے احکامات کو ہر چیز سے آگے رکھے، اللہ کی محبت ہو دل میں، اس کی عظمت کا احساس ہو اور اس کے لیے پوری طرح جھک جانا، جیسے نماز میں وَالذُّلِّ لَهُ، نماز میں ذلت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکے ہوئے، ہم اس کے بندے ہیں۔
والایمان له ظاہر و باطن، اور ایمان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. فظاہرہ قول اللسان، تو اس کا ظاہر زبان کا اقرار ہے، وعمل الجوارح، اور اعضاء کا عمل، وباطنہ تصدیق القلب، اور اس کا باطن دل کی تصدیق ہے، وانقیادہ لربہ، اور اپنے رب کے آگے جھکنا، ومحبتہ لہ، اور اس کے لیے محبت رکھنا، والانس بہ، اور اس سے مانوس ہونا، واخلاص العمل لہ، اور اس کے لیے عمل کو خالص کرنا. ٹھیک ہے، ایمان کا ظاہر کیا ہے؟ زبان سے بولنا لا الہ الا اللہ، عمل سے اس کی تصدیق کرنا. لیکن باطن کیا ہے؟ دل کا پوری طرح راغب ہو جانا اللہ کی طرف، اللہ کے آگے جھک جانا، اس سے محبت، اس سے مانوس ہونا، اور خالص اس کے لیے عمل کرنا. اگر یاد رکھ لینا یہ باتیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا عمل کے لیے. وَلَا يَنْفَعُ ظَاهِرٌ لَا بَاطِنَ لَهُ، کسی کا ظاہر فائدہ نہیں دیتا جس کے لیے باطن نہ ہو. وَإِنْ حَقَنَ الدِّمَاءَ، خواہ وہ خون محفوظ کر لے اپنا، وَعَصَمَ الْمَالَ وَالذُّرِّيَّةَ، اور اپنے مال اور اولاد کو محفوظ رکھ لے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمانوں کے وار سے بچ جائے، لیکن دل میں ایمان نہیں تو فائدہ نہیں دے گا. وَلَا يُجْزِي بَاطِنٌ لَا ظَاهِرَ لَهُ، اور کسی کا باطن بھی فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کا ظاہر نہ ہو. إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ مُؤَقَّتًا، مگر یہ کہ وقتی طور پر اس کو بہت سخت مشکل ہو. جیسے کئی گھرانوں کے بچے مسلمان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا کسی گھر میں کرسچن کام کرنے والی نے کلمہ پڑھ لیا آپ کے سامنے، لیکن گھر جا کے نہیں بتا سکتی؟ کیوں؟ کبھی سنا ایسے؟ ہے نا تجربہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا؟ کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے گھر میں کہا تو بہت سخت شامت آ جائے گی. تو وقتی طور پر اگر وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تو کوئی بات نہیں، بعجز، کمزوری کی وجہ سے، او اکراہ، یا ناپسندیدگی کے ساتھ، او خوف ہلاک، یا جان کی ہلاکت کے خوف سے کہ مار ڈالیں گے. وتخلف العمل ظاہرا مع عدم المانع دلیل علی فساد الباطن، اور ظاہری عمل میں پیچھے رہنا، نماز روزہ وغیرہ ادا نہ کرنا، مع عدم المانع، یعنی جہاں کوئی مانع رکاوٹ ہے ہی نہیں، یہ دلیل ہے باطن کے فساد پر. اندر کی کمزوری ہے، سستی ہے، منافقت ہے، اس لیے انسان نہیں اٹھتا اور عمل نہیں کرتا. وخلوہ من الایمان، اور اس کا ایمان سے خالی ہونا. ونقصہ دلیل علی نقصہ، اور اس کی کمی دلیل ہے ایمان کی کمی پر. وظہور العمل الصالح دلیل قوت الایمان، اور نیک عمل کا ظاہر ہونا ایمان کی قوت کی دلیل ہے. مثلا جہاں کوئی حجاب نہ کرتا ہو وہاں آپ پورے یقین کے ساتھ حجاب میں کھڑے ہوں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ قوت کی، کہ آپ لوگوں سے نہیں ڈرتے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور کس چیز کی قوت؟ ایمان کی قوت کی. جہاں کوئی سچی بات نہ کہہ رہا ہو وہاں سچ کہنا. وَأَكْثَرُ النَّاسِ أَوْ كُلُّهُمْ يَدْعُونَ الْإِيمَانَ، اکثر لوگ یا ان کے سارے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اوروں کو ساتھ لے آتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں. یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ کسی اور کے حکم کو لے آتے ہیں، ڈر کے مارے، لوگوں کے ڈر سے. وَأَكْثَرُ الْمُؤْمِنِينَ عِندَهُمْ ایمان مجمل، بہت سے مومنوں میں تو بس مختصر والا ایمان ہے. وَأَمَّا الْإِيمَانُ الْمُفَصَّلُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، اور جہاں تک ایمان مفصل کا تعلق ہے جو رسول لے کر آئے، معرفتاً و علماً، معرفت اور علم کے ساتھ، و اقراراً و محبتاً، اقرار کر کے اور محبت کے ساتھ، و معرفتاً بضدہ و کراہیتہ، اور اس کے اپوزٹ اور اس کے ناپسندیدگی کے پہچان کے ساتھ. فہذا ایمان خواص الامت من الانبیاء والصدیقین، تو یہ امت کے خاص لوگوں کا ایمان ہے جو انبیاء ہوتے ہیں یا صدیقین ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا.
کس کا ایمان اس درجے کا ہوتا ہے؟ جس میں معرفت ہو، علم ہو، اقرار ہو، محبت ہو، اور اس کے اپوزٹ کی بھی پہچان ہو. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ حَظُّهُم مِّنَ الْإِيمَانِ الْإِقْرَارُ بِوُجُودِ اللَّهِ، اور بہت سے لوگوں کا ایمان میں سے حصہ بس اتنا ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی پاور. وَأَنَّهُ وَحْدَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ہے اکیلا جس نے آسمان و زمین بنایا. وَهَذَا لَا يَكْفِي، یہ کافی نہیں ہے کسی کا اتنا یقین رکھنا کہ صرف اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے. وَآخَرُونَ الْإِيمَانَ عِندَهُمْ هُوَ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، اور کچھ لوگوں کا ایمان بس زبان سے شہادتین پڑھنا ہوتا ہے. سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ عَمَلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، برابر ہے اس کے لیے کہ خواہ اس کے ساتھ عمل ہے یا نہیں. وَسَوَاءٌ وَافَقَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ أَوْ خَالَفَهُ، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ دل کی تصدیق ساتھ موافقت کر رہی ہے یا اس کے مخالف ہے. وآخرون، اور کچھ دوسروں کا ایمان، الایمان عندهم عبادت اللہ بحکم ازواقهم ومواجیدهم وما تهواه نفوسهم من غیر تقید بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ دوسروں کا ایمان ان کے نزدیک اللہ کی عبادت ہے اپنے ذوق اور اپنے جذبے اور اپنی چاہت کے مطابق، یعنی نماز پڑھتے ہیں اس طرح نہیں جیسے سلو کما رأیتمونی اصلی، بلکہ کیسے پڑھتے ہیں جیسے دل چاہتا ہے. سطر ہے یا نہیں، قبلہ رخ ہے یا نہیں، قیام ہے یا نہیں، رکوع ہے یا نہیں بس پڑھ رہے ہیں نا، شکر کرو پڑھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں وما تہواہ نفوسہم، اور جو ان کے دل چاہتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دیں گے، صرف صدقہ خیرات دے کے کافی سمجھیں گے اس کو. رمضان کے روزوں کی پرواہ نہیں، ویسے کوئی پریشانی آئی تو روزہ رکھ لیا نظر منت کا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وما تہواہ نفوسہم، جو ان کے دلوں کی خواہشات ہوتی ہیں اس کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. بن غیر تقید، بغیر اس چیز کی پابندی کرتے ہوئے، بما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کے ساتھ جو اللہ کے رسول لے کر آئے اس کی پابندی نہیں کرتے، سنت کو سامنے نہیں رکھتے. وآخرون عندهم الایمان مجرد تصدیق القلب، اور کچھ کے نزدیک ایمان بس صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، صرف بأن اللہ سبحانہ خالق السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا خالق ہے. وأن محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. وإن لم يقرأ بلسانہ ولم يعمل شيئا، خواہ وہ اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہے اور کوئی عمل بھی نہ کرے تو وہ کہتے ہیں بس یہ بھی مومن ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. وآخرون عندهم الایمان ما وجدوا علیہ آباءهم واسلافهم بحکم الاتفاق کائنا ما کان یرونہ حقا یجب اتباعہ. اور کچھ کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ بس وہ چیزیں جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور کچھ بھی ہو جائے بس اسی پہ متفق ہوتے ہیں، اسی کو حق سمجھتے ہیں، اسی کے اتباع کو واجب سمجھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگر شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بھی بلا رہا ہو؟ یعنی باپ دادا کی اندھی تقلید جو ہے یہ شیطان کی پیروی ہے. دراصل شیطان اس پر انسان کو پابند کرتا ہے اور وہ اس طریقے سے انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے. یعنی باپ دادا کی اچھی باتیں تو لے لینی چاہیے، لیکن جو باتیں صحیح نہ ہو وہ چھوڑ دینی چاہیے. وآخرون عندهم الایمان مکارم الاخلاق، کچھ اور لوگوں کے نزدیک ایمان بس اچھے اخلاق کا نام ہے. وطلاقۃ الوجہ، اور خندہ پیشانی. واحسان الظن بکل احد وترک الناس وغفلاتهم، یعنی اچھا گمان رکھنا ہر ایک کے ساتھ اور لوگوں کو چھوڑ دینا، یعنی معاف کر دینا اور ان کی غفلتوں سے درگزر کرنا. ان کے نزدیک بس ایمان یہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بس اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک دین کیا ہے؟ صرف اخلاق کا نام ہے. تو ہمیں تو ایسا کوئی دین نہیں دیا گیا کہ جس میں صرف اخلاق ہے اور ایمان نہیں. وآخرون عندهم الایمان التجرد من الدنیا وعلائقها،
کچھ کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لینا، ہاتھ اٹھا لینا اور اس کے سارے تعلقات ختم کر دینا، وتفریغ القلب منہا، اور دل کو اس سے فارغ کر لینا، والزہد فیہا، اور اس سے زہد اختیار کر لینا۔ فَإِذَا رَأَوْا رَجُلًا هَكَذَا جَعَلُوهُ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ، اور جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو بس اللہ والا ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، نہ شادی کی، نہ بیوی بچے، نہ کوئی کام کاروبار، تو اس کو وہ اہل ایمان کے سرداروں میں شمار کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُنْسَلِخًا مِنَ الْإِيمَانِ عِلْمًا وَعَمَلًا، خواہ وہ علمی اور عملی طور پر ایمان سے باہر نکلا ہوا ہو، یعنی ایمان کے تقاضے پورے ہی نہ کرتا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں جو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اللہ والا پہنچا ہوا ہے، اس کو تو نمازوں کی اب ضرورت نہیں رہی، یا اور اسی قسم کی باتیں جو کی جاتی ہیں جو شریعت کے منافی ہوتی ہیں۔ وَأَضَلُّ مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان سب سے بڑھ کے گمراہ، مَنْ جَعَلَ الْإِيمَانَ هُوَ مُجَرَّدَ الْعِلْمِ وَإِنْ لَمْ يُقَارِنْهُ عَمَلٌ، وہ شخص ہے کہ جو صرف علم کو ہی ایمان سمجھتا اور عمل کچھ بھی نہیں کرتا، عمل اس کے ساتھ نہیں لاتا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں بہت سے مسلمان بہت سی اسلامک ایکڈیمک ایکٹیویٹیز کا شکار ہیں یا اس میں مشغول ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن عمل کی کوئی ایک بات بھی نہیں۔ اور بہت سے دین پڑھنے والے وہ صرف پڑھنے کی خاطر پڑھتے ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے۔ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ، اور ان سب لوگوں نے لم يعرفوا حقیقت الایمان، ایمان کی حقیقت کو نہیں پایا، ولا قاموا به، اور نہ اس پر قائم ہوئے، ولا قام بہم، اور نہ وہ ان پر قائم ہوا، ولا ذاقوا طعمہ ولا حلاوتہ، اور انہوں نے اس کا مزہ ہی نہیں چکھا اور نہ اس کی مٹھاس پائی، ایمان کا لطف اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ان کے پاس سے نہیں گزری۔ بل الایمان وراء ذلک کلہ، بلکہ ایمان تو ان سب چیزوں سے بالا ہے۔ وَهُوَ حَقِيقَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِّن مَعْرِفَةِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عِلْمًا، وَالتَّصْدِيقُ بِهِ عَقْدًا، وَالْإِقْرَارُ بِهِ نُطْقًا، وَالْإِنْقِيَادُ لِلَّهِ مَحَبَّةً وَخُضُوعًا۔ ایمان کیا ہے؟ ہر اس چیز کی معرفت جو رسول لے کر آئے علم کے اعتبار سے، اور عقیدے کے اعتبار سے اس کی تصدیق، اور زبان سے اس کا اقرار، اور اللہ کے آگے محبت اور خضوع کی وجہ سے جھک جانا، والعمل بشرعہ باطنا وظاہرا، اور اس کی شریعت پر باطنی اور ظاہری اعتبار سے عمل کرنا، والدعوت الیہ، اور اس کی طرف دعوت دینا، وعدم الالتفات الی ما سواہ، اور اس کے علاوہ دوسروں سے توجہ پھیر لینا۔ عدم الالتفات یعنی ہر مشکل غم خوشی میں اللہ ہی کی طرف دوڑ کر جانا۔ ھذا اساس الایمان، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ وکمالہ فی الحب فی اللہ، اور اللہ کی محبت میں کمال ہے۔ والبغض فی اللہ، اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا۔ والعطاء للہ، اور اللہ کی خاطر دینا۔ والمنع للہ، اور اللہ کی خاطر روک لینا۔ وَأَن يَكُونَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِلَٰهَهُ وَمَعْبُودَهُ، اور صرف ایک اللہ ہی اس کا الہ اور معبود ہونا ہے۔ تو اساس اوپر والے پیراگراف میں بتائی گئی جو بنیاد ہے، اور کمال کیا ہے ایمان کا؟ حب فی اللہ، بغض فی اللہ، عطاء للہ، المنع للہ، وَأَن يَكُونَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِلَٰهَهُ وَمَعْبُودَهُ، وَالطَّرِيقُ إِلَىٰ تَجْرِيدِ مُتَابَعَةِ رَسُولِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اور باطن میں خالص اتباع شروع کرنے کا راستہ اختیار کرنا۔ وتغمیض عین القلب عن الالتفات الی ما سوى اللہ، اور دل کی آنکھ کا بند رکھنا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ملتفت ہونے کے لیے، اس کی طرف راغب ہونے کے لیے۔ تو یہ ہے دراصل ایمان۔ اگر آپ ان کاغذوں کی قدر کریں اور گھر جا کر اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں تو بہت سے گہرے نقطے آپ پر کھلیں گے۔ ایمان کی یہ ڈیفینیشن اور ایمان کی یہ تفصیل آپ کو اردو کی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہ القلوب پڑھا کر ایمان بڑھتا ہے اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفع مند علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر كبيرا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحمده ونصلي अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमने उस्ताज़ा का ये सुना सारा। ये बताइए कि आपने जो अभी रीडिंग की थी, ग्रामर की चीज़ें पढ़ी थी, उसके बाद आपको कैसा लगा? जो आप उस वक़्त देख रहे थे अल्फ़ाज़, समझने में आसानी हुई? जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी, कुछ ज़्यादा लग रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ऐसे करते हैं, हम इसका थोड़ा-सा रिव्यू करते हैं, कुछ बातें अपने लिए अमल की देखते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। जी, आपने देखा कि स्टार्ट में जो उन्होंने कुरान पाक की आयत को लेकर आए, सूरत अल-इन्फ़ाल की आयत, फिर सूरत अन-निसा की, सूरत अल-हुजरात की, फिर सूरत अन-निसा की। तो आपने देखा कि बाद में उनकी जो बातें थी उसमें इन आयतों के साथ लिंक था। लगा आपको ऐसा? क्योंकि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना तो हमारा दिल चाहता है ना कि हम भी ये मोमिन बन जाएँ, कि जो अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं तो उनके दिल काँपते हैं और फिर क्या होता है उनका ईमान बढ़ जाता है, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और सूरत अल-इन्फ़ाल में आगे क्या आता है कि वो नमाज़ कायम करते हैं और खर्च करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा फ़िकुल कुल्लूब के साथ जो है ना अपना गोल क्या होगा कि हमारी इबादात और मामलात में हम फ़र्क देखेंगे, ठीक है? आप अपने पास नोट कर लें कि मैं इस साल ज़ाहिर है बेशुमार हमारे गोल्स हो सकते हैं ना, लेकिन अगर हम चंद चीज़ें जैसे सिस्टर शाज़िया ने कहा कि आप अगर सिर्फ़ इतना कर लें कि 40 आपकी जो क्लासेस होंगी, लेक्चर होंगे, उनमें से एक पैराग्राफ पे मास्टर हो जाएँ पढ़ने में, तो क्या होगा कि आपको अरबी की कितनी महारत हो जाएगी ना। तो अगर हम इंशाल्लाह फ़ोकस इस बात पे हो जाएँगे कि हर क्लास के बाद मैंने अपनी 2 चीज़ों को देखना है कि मेरी इबादात में और मामलात में क्या फ़र्क आया, ठीक है? तो अब इसमें पहली चीज़ जो है कि वो नमाज़ अपनी जो है ना कुरान में हमें पता चल रहा है कि कायम करते हैं और खर्च करते हैं जो कुछ अल्लाह ने दिया। तो आपका क्या ख़्याल है, मामलात में भी हम खर्च करते हैं कुछ? खाली खर्च के साथ हमें पता चलता है कि शायद माल की बात हो रही है। क्या कुछ और भी आता है खर्च करने में? टाइम बिल्कुल सही, अखलाक, स्माइल, आसानी, अपनी कुव्वत, अपनी जिस्मानी किसी की हेल्प कर देना, किसी की आसानी कर देना, किसी की बात सुन लेना, ठीक है ना? आप क्या खर्च कर रहे हैं कि आप किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। अभी आपने एंड में क्या सुना कि जो ईमान का जी, शेयरिंग नॉलेज बिल्कुल सही। तो ये जो सारा है ना, हम अभी हमने इसकी बुनियाद और असल जो है ईमान की वो क्या देखा? कि ये अभी इंशाल्लाह हम इस पैराग्राफ को थोड़ा-सा करेंगे, लेकिन हमने एंड में क्या सुना कि असल जो बुनियाद है, वो क्या है? कमाल जो है कि हर चीज़ अल्लाह की खातिर। मेरा जीना, मेरा मरना, आ गया ना पूरा हमारे पास एक फ़ोकस हम हो गए कि हमने जो मामलात करनी है, उसके पीछे अगर हमारी नीयत ये होगी कि हमने हर चीज़ अल्लाह के लिए करनी है। तो फिर आज के पैराग्राफ में थोड़ा-सा गौर करके देखते हैं कि आज हम इस क्लास में से कौन-सी एक अमल की बात अपने साथ पकड़ के लेके जाएँ, ठीक है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सी बातें सुनी, हमने देखा कि ईमान के लेवल्स कैसे होते हैं और कुछ लोग जो है ईमान सिर्फ़ इस बात को समझते हैं या इस बात को समझते हैं, तो ये पूरी तफ़सीलात जब आपने सुन ली, तो अब आज एक अमल की बात हम क्या लेके जाएँगे, इंशाल्लाह उसको देखते हैं। इस पैराग्राफ में देखिए बहुत ही खूबसूरत 3 बर्तनों की बात हुई। कैसा लगा आपको? कितना आसान है कि हमें पता ही नहीं कि हम हमारे पास कौन से बर्तन हैं और हम कर क्या रहे हैं। और आप देखिए कि ये जो आनियतुन लित्तामी व शराबी व हियल मैदा, आज कितनी बात हो रही है ना डाइटिंग की। कितने कुछ लोग तो ख़ैर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, जंक खाते जा रहे हैं
اور موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ ایکسٹریم پر اپنی کیلوریز کو واچ کر رہے ہیں، ہو رہا ہے نا ایسا؟ 2 ایکسٹریم رویے آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس معدے کو کھانا، اور اس کے لیے جو ہے اس کا حل بھی بتا دیا گیا کہ کیا کرنا ہے، یہ تینوں چیزوں کا ہمارے پاس حل بھی موجود ہے۔ فَقَمَالُ الْأُولَى بِأَكْلِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ، کتنا سمپل انہوں نے ہمارے لیے کر دیا کہ اس معدے کو ہم نے کیا کرنا ہے، 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن پاک سے انہوں نے یہ بات لی ہے۔ یہ بات جب کرتے ہیں نا تو وہ قرآن ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ حلال اور طیب پر نظر رکھنی ہے۔ اور مجھے قرآن پاک کی ایک آیت بڑی خوبصورت لگتی ہے ڈائٹنگ کے لیے، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ کتنا آسان فارمولہ ہے۔ میں جب بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں نا پریشان ہوتے ہوئے کہ ہم نے یہ نہیں کھانا، ہم نے وہ نہیں کھانا، اب یقین مانیں الحمدللہ کوئی میں ڈائٹنگ نہیں کرتی، کوئی چیز نہیں کرتی، اور الحمدللہ ویٹ میں نے کم کیا ہے اسی فارمولے پہ کہ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ تو یہ جو دنیا پاگل ہو رہی ہے نا کہ ہر وقت کیلوریز کو واچ کرنا، اور پھر کیا ہے کہ حلال اور طیب ہو، یعنی حلال بھی ہو اور دیکھنے میں بھی پاک صاف ہو۔ پھر اس کے بعد کمال جو ہے دوسرا، وہ جو برتن لوگ بھر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کتنا انہوں نے آسان کر دیا نا کہ وَآنِيَةٌ لِلْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ وَهِيَ الْعَقْلُ، عقل کو کیا برتن چاہیے؟ علم چاہیے، اور معرفت کیا ہوتی ہے؟ المعارف کیا ہوگا؟ علوم تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بھی نالج لیتے ہیں، کوئی علم حاصل کرتے ہیں، تو المعارف کیا ہوگا؟ بتائے گا آپ میں سے کوئی؟ عین را فا ہوتا ہے نا؟ جی، کسی بھی چیز کو نا پہچاننا، جیسے عرف کہتے ہیں نا کسی کا نام ہوتا ہے کہ یہ کس نام سے جانے جاتے ہیں، تو پہچان یعنی علم حاصل کرتی ہیں اور بہت سی پھر اس کے اوپر ام، مختلف طرح کی چیزیں کر کے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے وہ کیا بتا رہے ہیں بہترین طریقہ کہ کمال کیا پھر ہوگا کہ بمعرفت علوم الانبیاء، سبحان اللہ، اگر یہ ساتھ موجود نہیں ہے نا تو کتنا انہوں نے ہمارے لیے چھوٹے سے جملے میں آسان کر دیا ہے کہ آج کے دور میں بیلنس کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز آپ دیکھیے وانیتن للایمانی و توحیدی وحی القلب، دل جگہ ہے ایمان اور توحید کے لیے۔ یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ دنیا نہیں ہونی چاہیے یہاں پر۔ اب نیکسٹ کون سا میں نے اپنے روم کو چینج کرنا ہے، کون سا میں نے تھوڑا سا اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، کون سی چیزیں اب اور نہیں لے کے آؤں، یہ دل کے اندر ایمان اور توحید کو جو ہے نا اس کو چینج کر مطلب بدلتے رہنا ہے، بڑھاتے رہنا ہے۔ اور وہ اس کا کمال کیسے ہوتا ہے؟ بنظر فی الآیت الکونیتی و شریعتی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کونی آیات اور آیت شریعہ جو ہیں، کونی میں آپ نے سنا کہ استاذہ نے تقدیر کی بھی بات کی تھی کہ کونی آیات جو ہیں وہ اس میں تقدیر بھی ہے، مطلب جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میری تقدیر میں تھا کہ اب میں یہ کیسے کر سکوں، تو جو کچھ ہمارے سامنے، جی زمین آسمان پر بھی غور کریں، جو کچھ ہمارے ارد گرد میں، اور اسی طرح ہمارے حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی کونی آیات کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر سے باہر نکل کر آسمان کو دیکھنا، اللہ کی نشانی ہے نا، آیتیں کیا ہوتی ہیں؟ نشانیاں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تو کیا اس میں ہم اپنے معاملات کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ زندگی میں جو کچھ اپ ڈاؤنس ہو رہے ہیں اس میں بھی کریں گے؟ جی، آج کل جو کووڈ ہو رہا ہے تو مطلب نشانیاں اللہ کی جو ہیں، جب اس پہ ہم غور و فکر کریں گے، اس سے دیکھیں گے تو یہ کمال ہے پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نیکسٹ والا دیکھتے ہیں، ول و والایمان قلب الاسلامی ولبہ، یعنی کیا ہوگا کہ ایمان جو ہے نا وہ اسلام کا قلب ہے اور اس کا مغز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی انسان کے جسم کے اندر جو اس کا مغز ہے یا اس کا وہ فنکشن کرنا چھوڑ دے تو وہ انسان کسی کام کا رہ جاتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی امیزنگ انسان ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مغز کی بات کر کے انہوں نے بڑی ہماری توجہ اس پہ کرائی ہے کہ ایمان کا جو قلب ہے نا، اسلام کا جو قلب ہے وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس نا یہ چھوٹا سا جملہ
क्योंकि आज हम इंशाल्लाह एक अमल की बात लेके जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे क्या है, वल यकीनु कल्बुल ईमान व लुब्बुहु। अगर इस्लाम का कल्ब ईमान है तो ईमान का भी एक कल्ब है, वो क्या है? ईमान का कल्ब क्या है? आज आपको पता चला ना कि ईमान का कल्ब क्या है? यकीन। बारकल्लाह फीकी। जी सिस्टर अम्तुल। अब ये देखिए कि हम कभी ईमान की भी बात कर लेते हैं, कभी हम अपने अमाल की भी बात कर लेते हैं, लेकिन यकीन की बात थोड़ी कम करते हैं। तो आज हमें पता चला कि यकीन जो है ना, वो बहुत बड़ी की है। और अब यकीन माने कि मेरे ज़हन में ना, ये सुनते हुए और ये पढ़ते हुए जब मैं इस पे गौर कर रही थी, तो सूरत अल बकरा की आयत नंबर 260 जो है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हुई है, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से क्या कहा कि अल्लाह मुझे बता तू कैसे मुर्दों को ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि क्या तू ईमान नहीं रखता? उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ईमान है लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह! अब आप देखिए, अब हमें पता चलता है ना कि ये एक बात जो लेके आती हैं वो कुरान को बहुत मर्तबा पढ़-पढ़ कर गौर व फ़िक्र कर के हमारे लिए आसान कर रहे हैं। मतलब ईमान का जो है वो क़ल्ब क्या है? यकीन। हम कितनी मर्तबा ये आयत पढ़ते हैं, हमने कितनी मर्तबा कुरान को पढ़ा होगा, हमने कितनी मर्तबा इस आयत की तिलावत की होगी, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि वो दिल के इत्मीनान को चाह रहे हैं, यानी यकीन को। और फिर अल्लाह ताला ने क्या किया उनको? मुशाहिदा कराया ना, कि परिंदों को लेके आओ और करो, तो प्रैक्टिकली उनके सामने कोई चीज़ें की। तो अब ये बताइए कि हमारे जो ज़िंदगी में हालात हो रहे हैं, जो भी हमारे कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, किसी इंसान ने आपको तकलीफ पहुँचाई या आपके कुछ हालात ऐसे हैं कि कुछ लोगों की वजह से हैं वो, तो अब ये बताइए कि क्या अल्लाह के इज़्ज़न के बगैर ये चीज़ें हो सकती थी? हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल राइट हैं कि आपके साथ ज़ुल्म हुआ, ज़्यादती हुई या कुछ भी हुआ, तो अल्लाह के इज़्ज़न के बगैर, अल्लाह तो एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह को उसका इल्म होता है। तो अब हमारा गौर व फ़िक्र करने का क्या होगा कि मैं अपने मामलात को देखूँ कि ये मेरे साथ जो हो रहा है, अल्लाह ने क्यों इज़्ज़न दिया इसका ना? बेमकसद तो नहीं हो सकता ना? हम सारी ज़िंदगी उन चीज़ों को देखते रहते हैं जो हमारे साथ होती हैं। बेशक हम उसमें राइट ही हों, हम बिल्कुल सही हों कि सही मैं जायज़ हूँ, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने क्यों अलाउ किया? तो आपके लिए ना आज अमल की बात जो आपने एक उस पे करनी है, वो क्या करनी है? यकीन। सिर्फ़ एक वर्ड अपने लिए लिख लीजिए, यकीन, ठीक है? हमने उसके ऊपर काम करना है। और कहाँ पर काम करना है? अपनी पर्सनल चीज़ों पर बैठकर गौर व फ़िक्र और तदब्बर करना है। जो भी आपकी मसरूफ़ियात हैं या फ़िक्रें हैं या परेशानियाँ हैं, आपने अपनी-अपनी खुद लिखनी है और देखना है कि ये जो मेरे पे मुश्किल आई है या ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है, अल्लाह मुझे क्या सिखाना चाहता है, ठीक है? ये आपकी ना आज अमल की बात होगी, जो आपने मुश्किल तो नहीं है, कुछ होमवर्क समझ आ गया आपको? किसी को अगर क्लियर नहीं हुआ तो 1 टाइप कर दीजिए, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि हमने हर क्लास में से ना एक अमल की इंशाल्लाह बात लेके जानी है। जी, सिस्टर ज़ोया को नहीं आया? जी, सिस्टर ज़ोया देखिए, अगर मैं आपको यकीन के बारे में ना कुछ अपने टिप्स बताऊँगी या कुछ अपनी बातें बताऊँगी, तो हो सकता है कि जैसे हमारे फिंगर टिप्स एक जैसे नहीं है ना, तो हो सकता है कि वो बात या वो सॉल्यूशन आपको काम ना आए। लेकिन आज जैसे हमने ईमान के बारे में सुना और हमने पढ़ा कि इस्लाम जो है, इस्लाम का कल्ब जो है वो ईमान है, यानी डिपेंड इसी के ऊपर करता है और इसका मक़्सद है, यानी इसके बगैर उसकी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ईमान को भी जो है उसको भी क्या है कि उसका भी एक दिल है। ईमान भी ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक हम सब जानते हैं ना हमारा दिल कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे हम इस पे काम करते हैं, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। कि अगर आज किसी के दिल में थोड़ा मसला हो रहा है तो डॉक्टर्स कितनी मेडिसिन्स देते हैं कि आपके दिल को ठीक होना चाहिए। ज़िंदगी का दारोमदार है ना? तो यकीन जो है, वो यकीन कैसे मैंने डेवलप करना है कि मैं अपने मामलात को गौर करूँगी
کہ جو بھی چیز مجھے مشکل لگ رہی ہے کہ یہ میری زندگی میں کیوں آئی، اللہ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آگے کیا بات ہو رہی ہے کہ کل علم وعمل لا یزید الایمان والیقین قوتاً فمدخول، یعنی کوئی بھی نالج اور کوئی بھی ہماری گڈ ڈیڈس اور کسی قسم کی بھی جو عمل ہے وہ اگر ہمارے ایمان اور یقین کی قوت کو نہیں بڑھا رہے تو فساد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کل ایمان لا یبعث علی العمل فمدخول، اور ہر ایمان اگر ہمیں موٹیویٹ نہیں کر رہا عمل کرنے پہ، یعنی ہم اس پہ ایکشن نہیں لے رہے، تو وہ بھی پھر فساد ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، ہم قرآن کا بھی علم حاصل کر رہے ہیں، ہم حدیث کا بھی کر رہے ہیں، ہم کلاسز بھی لے رہے ہیں، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن انتہا درجے کے الجھے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، سمجھ نہیں آ رہی لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ غلط نہیں ہیں، ہم لوگوں کو اگر بلیم کرتے رہیں گے نا کہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو ہمیں بیٹھ کر غور کرنا ہوگا کہ اگر اللہ نے میری زندگی میں یہ مشکل رکھی ہے تو اللہ مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ سسٹر زویا آپ کو کلیئر ہوا کہ ہم نے اپنے معاملات کو یقین کے، کیونکہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے مشاہدہ کروایا نا، پرندوں کو کہا کہ اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پہ رکھ دو اور پھر تو انہیں بلائے گا تو تیرے پاس آ جائیں گے۔ تو مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جن چیزوں کو ہم مانوس کرتے ہیں نا پھر وہ ہم سے دور جاتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جن سے محبت کرتے ہیں پھر انہی سے دکھ بھی ملتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں پوستے ہیں پھر کہتے ہیں اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب بچے یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، تو یہ جو مشاہدے اللہ ہمیں کروا رہا ہے نا، اللہ ہمیں بھی مشاہدے کروا رہا ہے، سبحان اللہ، لیکن ہم اپنے مشاہدوں کو اس طرح نہیں سمجھ پا رہے کہ میری زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اللہ کے اذن سے ہو رہی ہیں، یہ مشاہدے میرے ہو رہے ہیں، یہ مجھے سٹریس نہیں لینی، مجھے ان میں اپنے ایمان، اللہ میرا ایمان اور مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، اللہ میرے ایمان کا جو قلب ہے نا، یقین، اس کو اسٹرانگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے معاملات کے ساتھ نا ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا والایمان الحقیقی هو الذی یبعث النفس لتقدیم اوامر اللہ علی کل شیء۔ اب آپ کو کیا پتا چلے گا کہ آپ اپنا مشاہدہ جب کریں گے، یقین کریں گے، تو آپ کو موٹیویشن نفس کو ملے گی کہ وہ ہر کام کو اللہ کے حکم کو پہلے لائے گا، اور محبت تعظیم سے اور جھکنے کے لیے، اس طرح نہیں کہ مطلب ہم ریچولز کر رہے ہیں بس، ٹھیک ہے مجھے اب یہ تسبیحاں کرنی ہے، مجھے شام کو یہ پڑھنا ہے، صبح یہ پڑھنا ہے، لیکن میرا اخلاق بہتر نہیں ہو رہا، مجھے میرے کاموں کی جو سٹریس ہے وہ جھنجھلا کے رکھتی ہے، تو یہ ہم نے حقیقی ایمان کو جو چیک کرنا ہے نا، وہ ہم ان دو چیزوں سے کریں گے کہ اپنی عبادات اور اپنی معاملات، اور یقین آپ کا نا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ عمل کی بات آپ کی کیا ہے؟ یقین، اور وہ یقین آپ کو کیسے ملے گا؟ آپ اپنے معاملات کو بیٹھ کر غور و فکر کریں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے، اور وہ پھر قرآن سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کو ہر چیز کا سلوشن جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور فرض کریں کہ آپ وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں پھر بھی حالات نہیں بدل رہے، تو پھر بھی مطمئن رہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی غلطی کرنے کے بعد آپ جو سیکھیں وہ آپ کے یقین کو اور مضبوط کر دے، ٹھیک ہے؟ تو سب نے یہ انشاءاللہ ایک عمل کی بات کہ اپنے یقین کو جو ہے نا، اور وہ آپ نے اپنے معاملات، اپنی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے اب تھوڑے سے آپ لوگ فریش ہو جائیں، تاکہ اس کے بعد نا تھوڑی سی ریڈنگ کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹی سی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیے اور پھر آپ لوگ ہینڈ ریز کریے گا تو پھر انشاءاللہ آپ سے نا ریڈنگ کروائیں گے اس پیراگراف کی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، تو شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 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 اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي 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 رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ سب فریش ہو گئے, تیار ہے تھوڑی سی ریڈنگ کرنے کے لیے؟ میں آپ سے پوچھوں یا آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے؟ ہینڈ ریز کریں گے. کون کون ریڈنگ کرنا چاہتا ہے؟ جی سسٹر فرحین, ماشاء اللہ. جی سسٹر مریم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کرو. جی جی. اللہ تبارک و تعالی خلق الانسان فی احسن تقویم وخلق فیہ ثلاث اوان آنیۃ للطعام والشراب وہی المعدۃ وآنیۃ للعلوم ومعارف وہی العقل وآنیۃ للایمان والتوحید وہی القلب. بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ. جی سسٹر سمینہ. جی سسٹر سمیہ سوری. آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی انشاءاللہ. جی یہی پڑھنا ہے. جی میں نیکسٹ والا کر دیتی. جی. وجعل سبحانه كمال الإنسان بتكميل هذه الثلاث فكمال الأولى بأكل الحلال الطيب وكمال الثانية بمعرفة علوم الأنبياء وكمال الثالثة بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. جی بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ بہت اچھے. جی سسٹر شفق, آپ ہینڈ کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس کو پریس کریں گی نا تو ہینڈ ریز ہو جائے گا. جی سسٹر لینا. وجعل سبحانه كمال الإنسان بتكميل هذه الثلاث فكمال الأولى بأكل الحلال الطيب وكمال الثانية بمعرفة علوم الأنبياء وكمال الثالثة بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. بارک اللہ فیکی. جی سسٹر شفق, میں آپ کو کر رہی ہوں, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہینڈ ریز کہاں سے ہو رہا ہے. جی جی کوئی بات. میں ٹرائی کرتی ہوں, میں نے کہا میں ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں انشاءاللہ. جی پورا پڑھنا ہے؟ جی جی بے شک آدھا پڑھ لیجیے, جتنا آپ آرام سے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والایمان قلب الاسلام واللب والیقین قلب الایمان واللب وکل علم وعمل لا یزید الایمان والیقین قوة فمدخول وکل ایمان لا یبعث علی العمل فمدخول والایمان الحقیقی هو الذی یبعث النفس هو الذی یبعث النفس لتقدیم اوامر اللہ علی کل شیء مع المحبت والتعظیم والذل للہ. بارک اللہ فیکی. دیکھیں ماشاء اللہ آج آپ نے پہلی کلاس میں ہی عربی کو پڑھ لیا. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک ہے نا, تو آسان ہے نا. جی اس سے نا آپ لوگوں کے انشاءاللہ کانفیڈنس بھی بڑھتا جائے گا. بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ. جی اور بھی کوئی پڑھنا چاہے گا؟ جی سسٹر فائزہ. جی سسٹر فائزہ. جی السلام علیکم ورحمۃ
warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Allahu tabaraka wa ta'ala khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqa fihi thalathul awan aniyatun lit-ta'ami wa sharabi wa hiya al-midat aniyatun lil-ulumi wal ma'arifi wa hiya al-aqlu wa aniyatun lil-imani wa tawhidi wa hiya al-qalb. बारकल्लाह फ़ीकी, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना आपने इसको पढ़ा है जी। सिस्टर साइमा, मैं आपका करती हूँ जी। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वजअल सुब्हानहु कमालल इंसानी बितकमीली हाज़िहि सलास फकमालुल ऊला बिअक्लिल हलाल तय्यब व कमालुस सानियतु बिमारिफति उलूमिल अंबिया व कमालुस सालिसति बिन नज़र फिल आयातिल कौनियति वल आयातिश शरिय्या। बारकल्लाह फ़ीकी, माशाल्लाह। भी आप सब तो इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि आज पहली क्लास है, इतने दिनों के बाद वापस आए हैं। जी, और कोई पढ़ना चाहेगा? माशाल्लाह सबने पढ़ लिए। चले, और जो सिस्टर्स रह गई हैं या फिर हैंड रेज़ कीजिए अगर आप में से कोई आज के सबक में से अगर आपने कोई बात नई सीखी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें। आप में से कोई अपनी बात शेयर करना चाहे आज के लेक्चर के बारे में? जी, सिस्टर ज़ोया। चलें सिस्टर लीना, आप पहले शेयर कर लीजिए। जी, सिस्टर लीना। सिस्टर साइमा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम आज सलाम। ये माशाल्लाह बुक ही बड़ी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। जब भी ये शुरू होती है तो मैं इसको ना ये इसमें जॉइन कर लेती हूँ। तो ये इस तरह ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि किस तरह कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि इंसान के अंदर 3 बर्तन हैं और फिर किस तरह उन्होंने कुरान पाक के साथ इसको रिलेट किया कि एक बर्तन जो मैदा है, दूसरा जो है वो दिमाग है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी ना कि किस तरह इसके हम इस तरह कर सकते हैं, बच्चों को भी बता सकते हैं कि इस तरह हलाल चीज़ खानी चाहिए और अब अपने इल्म को जो कैसे करना है और अल्लाह ताला की पहचान जो है, जिससे हमारे ईमान में इज़ाफ़ा होता है, ये इंशाअल्लाह। जी, इंशाअल्लाह, बारकल्लाह फ़ीकी। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। और एक और बात आपको सबको पता है ना कि जिनके पास अगर बुक्स नहीं हैं, तो आपके इस पोर्टल पे ना रिसोर्सेज़ में वहाँ पर डाउनलोड आपके लिए कर दिया गया है, तो आप उसमें से अपना ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि जब तक आप बुक नहीं लेते, तो वहाँ से आप देख लें, ठीक है? जी, सिस्टर फरहीन। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जो मैं यहाँ पढ़ रही थी ना, ईमान का जो आज हमने पूरा पढ़ा है 1.5 पेज का, उसमें मैं ये देख रही थी कि सुबहान अल्लाह, हम डिफरेंट जगहों पे मुस्तकिल पढ़ते आ रहे हैं ईमान की खुसूसियात कि ईमान में क्या होना चाहिए। किसी जगह कुछ होता है, किसी जगह कुछ होता है कि ईमान वाले कैसे होते हैं कि वो, जैसे इन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज दे दी ना कि जैसे बताया कि आखरून अल ईमान इंदहु व नक्फु, जैसे वो शहादातैन दे दें सिर्फ और बाकी अमल नहीं करते। कुछ लोग सिर्फ जो हैं अपनी ही मर्जी से किए चले जाते हैं, अपने ज़ौक़ से या अपने जज्बे से, और जो चाहे वो करते हैं। तो मैं ये देख रही थी सुभान अल्लाह, इन्होंने जो है सारी कैटेगरीज एक साथ ले आए। मगर आप कभी भी अगर आप ईमान को डिस्क्राइब करना चाहें, किसी को बताना चाहें, तो इतनी खूबसूरती से ये लेकर आए हैं यहाँ पर कि बहुत अच्छा समझ में आया कि इस तरह के लोग होते हैं जिनके ईमान डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होते हैं, और फिर असल ईमान क्या है और उसकी जो डेफिनेशन जो बताई है,
تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دوبارہ پڑھ کے اور دوبارہ سمجھ کے جو اس کو لکھنا ہے نا تو بہت اچھا آپ کسی کو اپنے لیے بھی ہم ایمان کی دیکھ سکتے ہیں کون سی کیٹیگری میں ہم آ رہے ہیں اور کیا فالو کر رہے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے ایمان کو اپنے بڑھایا جائے وہ عمل کر سکتے ہیں. جیسے آخر میں بل ایمان وراء ذالک کا جو انہوں نے کہا نا، حقیقت مرکبات جو رسول پہچان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، یا تصدیق ہے یا اقرار ہے، انقیاد ہے، یہ سب چیزیں جو مجھے مطلب اچھا لگا کہ میرے چاہا کہ میں اب دوبارہ اس کو پڑھوں اور الگ سے ہر کیٹیگری کو باقاعدہ ہیڈنگ وائز لکھوں کہ یہ ہیں کیٹیگریز ایمان کی. اور اس کے علاوہ 689 میں جو پیراگراف تھا نا کہ جو کہا تھا کہ اگر عمل نہیں ہے تو ایمان اور علم اور عمل ہو اور ایمان اور یقین کی قوت نہ بڑھے اس سے، تو وہ فساد ہے. اور کتنی زبردست بات ہے نا کہ آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں اور عمل اور علم جو ہے اس میں ہے ہی نہیں، تو ایمان اور یقین میں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ اگر وہ جیسے کہ وَكُلَّ ایمان لا يَبْعَثُ عَلَى الْأَمْرِ، اور ایمان اگر عمل پہ نہیں ابھار رہا آپ کو تو وہ بھی مدخول ہے، مطلب مینس کہ فساد ہے. تو سبحان اللہ، مجھے بس یہ بہت اچھی لگی کہ ہر ایوری تھنگ یہاں موجود ہے ایمان کے بارے میں، جو ہم بہت بکس بھی پڑھتے ہیں نا موٹی موٹی ایمان کے بارے میں، تو انہوں نے اس کا یہاں پر ایک خلاصہ جسے کہتے ہیں نا، اور بہت آسان خلاصہ جو ہم سب کو جی سمجھ میں اللہ تعالیٰ ہماری علم میں برکت دے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین آمین، بارک اللہ فیکی، بہت اچھے الحمدللہ. جی سسٹر لینا آپ ٹرائی کریں. جی سسٹر لینا، آپ کا مائک میرا خیال ہے نہیں آن ہو رہا ہے. سسٹر نہیں سائمہ. جی سسٹر مجھے دراصل ہیلپ کرنی ہے اپنے مدر ان لا کی، سو اوکے، دیٹس وائی مجھے اٹھنا پڑا تھا. جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جی آپ کریں گی بات؟ میں آئی جسٹ نیڈ 5 more minutes. دراصل وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہے تو مجھے ان کو گاڑی میں بٹھانا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک اوکے ہے. جزاک. جی سسٹر سائمہ. جی میں نے کہہ دیا. جی آپ نے کر میری لیے ہوگی. ہینڈ، چلے میں آپ کا جی نیچے کر دیتی ہوں. جی چلیں الحمدللہ. اور کسی کو اگر بات کرنی ہے شیئر تو بتائیے. چلیں پھر الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سب نے بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں کرے. ہمارے ایمان کو، جو کہ اصل بات ہے پڑھنے کی نا، کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور جو کچھ پڑھا ہے اللہ قبول کرے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء،